नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 120 सूरह अनाम। व ज़रू ज़र छोड़ दो, ज़ाहिरा ज़ाहिरी इसमी गुनाह को। ज़ाहिरी गुनाह कौन से गुनाह? जो सामने दिखते हैं, यानी जो हम खुल्लम खुल्ला गुनाह कर रहे हैं वो खुले गुनाह, ज़ाहिरी गुनाह। व बातिनहु और उसके बातिन भी, यानी छुपे हुए गुनाह भी छोड़ दो और जाहिर गुनाह भी छोड़ दो। क्यों? जाहिर में तो यही है कि चलो सबको दिखाकर आप गुनाह कर रहे हैं। छुपे हुए गुनाह में कौन है साथ में? अल्लाह ताला को सब पता है, फरिश्तों को सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फरिश्ते सब लिखते जा रहे हैं। इन्नल लदीना बेशक वो लोग जो यक्सिबूना कमाते हैं, इस्मा गुनाह जो कमाते हैं, सयुजज़ौना जल्द ही बदला दिया जाएगा, बिमा उसका जो कानू थे वो यक्तरिफून कमाई करते। कल भी आया था ये इक्तरफ, कमाई करना, अच्छी और बुरी दोनों कमाई के लिए, लेकिन ज्यादातर बुरी कमाई के लिए आता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि चाहे जाहिर गुनाह हो या छुपे हुए गुनाह हो, हर हाल में गुनाह को छोड़ दो, क्योंकि उसका बदला तुम क़यामत के दिन तुम्हें मिलेगा। लेकिन अगर गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफी मांग लो। वला और नहीं, ताकुलू तुम खाओ, मिम्मा उसमें से जो, लम नहीं, युस्करी जिक्र किया गया, मजहूल है, नहीं जिक्र किया गया, इस्मुल्लाही अल्लाह के नाम का, अलैहि उस पर, व इन्नहु और बेशक वो, लाफिस्कुन जरूर ही गुनाह है, व इन्ना और बेशक, शयातीना शयातीन, ला यूहूना वो जरूर डालते हैं। कल वही एक आया था ना, उसी से बना यूहूना, डालते हैं। मैंने बताया वही क्या होता है, दिल में ख्याल डालना, दिल में कोई बात डालना। जरूर वो डालते हैं, इला औलिया इहिम अपने दोस्तों की तरफ। वली की जमा क्या है? औलिया, अपने दोस्तों की तरफ। लियुजादिलुकुम ताकि वो झगड़ा करें तुमसे, व इन और अगर अतातुमुहुम तुमने इताअत की उनकी, व इन और अगर तुमने इताअत की उनकी, इन्नकुम बेशक तुम ला मुशरिकून जरूर ही मुशरिकों में से हो जाओगे। यानी अल्लाह ताला ने साफ साफ आयतें बता दी। कल की बात याद है आपको? कल क्या पूछा था मुशरिकीन मक्का ने, क्या बोला था, क्या क्या एतराज कर रहे थे, प्रोपेगेंडा क्या था कि मुसलमान जो हैं वो अल्लाह ताला के हाथ का मरा हुआ तो खाते नहीं है और अपने हाथों का मरा हुआ खाते हैं, जबकि अल्लाह ताला का मरा हुआ तो ज्यादा बेहतर है उनके हाथ से मारे हुए का। तो अल्लाह ताला ने क्या कह दिया कि मैंने तुम पर बयान कर दिया। ठीक है, अल्लाह ताला बार बार बयान कर चुके हैं कि क्या चीज खानी चाहिए और क्या चीज नहीं खानी चाहिए, और जिस पर अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया गया हो उसको छोड़ दो। अगर खाओगे तो वो गुनाह है, फिस्क है, नाफरमानी है। फिस्क किसको कहते हैं? गुनाह, नाफरमानी, हद से फलांगने को फिस्क कहते हैं। ठीक है, और ये शैतान है जो कि इंसानों के दिल में डालते हैं कि अरे चलो खा लो। बहुत तरीके से शैतान वर्गलाता है। हमने देखा होगा जो नॉन मुस्लिम होते हैं वो, जिनको नहीं खाना ना, वो नहीं खाते, इतने पक्के होते हैं, इतने अड़े हुए होते हैं, हमारे धर्म में नहीं है, हम नहीं खाएंगे, है ना, मीट नहीं खाएंगे हम। लेकिन हम इतने कच्चे होते हैं कि अगर कोई भी हमें कुछ भी खिला दे हम खाने को तैयार हो जाते हैं। अगर कोई ये भी कह के खिला दे ना हलाल है खा लो, तो तहकीक भी नहीं करेंगे, हम समझ लेंगे हलाल है चलो खा लो। इस बात पे ध्यान देना चाहिए, अल्लाह ताला के नाम का ही लिया हुआ खाना चाहिए। ठीक है, जिस पर अल्लाह ताला का नाम लिया गया हो। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? अगर तुम उनके साथ उठोगे बैठोगे, उनके तरीकों को मानोगे, उनकी बात को मानोगे, तो आप उनके साथ ही शामिल हो जाओगे, आप मुशरिकीन बन जाओगे, है ना। तो हमें उनको अपने में लाना है, उनमें नहीं मिलना। ठीक है, अब अमन और क्या, जो काना था मैतन मुर्दा, फ़अहयैनाहु तो जिंदा किया हमने उसे, और जो था मुर्दा तो जिंदा किया हमने उसे, वजअलना और हमने बनाया लहू उसके लिए, नूरन एक नूर, यमशी वो चलता है, बिही उसके साथ, फिन्नासी लोगों में, कमन उसकी तरह है, जो मसलहू उसकी मिसाल। देखिए का मतलब जैसे, मन जो, मसल मिसाल हु उसकी, तो क्या पढ़ेंगे इसको? उसकी तरह हो सकता है जो, फी जुलुमात अंधेरों में है, क्योंकि मिसल का मतलब क्या होता है? जैसा, तो पूरे में उसकी जैसा हो सकता है जो अंधेरों में है, लईसा नहीं है, बी खारिजिन निकलने वाला, मिनहा उससे, कज़ालिका इसी तरह, ज़ुय्यना खुशनुमा बना दिया, लिल काफिरीना काफिरों के लिए, माँ जो हैं वो यामलून अमल करते। मतलब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, कुछ भी नहीं थे, मुर्दा थे, मैंने तुम्हें जिंदगी दी, जब जिंदा किया तुम्हें इंसान बना दिया, तुम्हारे साथ एक नूर भी बना, नूर भी तुम्हें तुम्हारे लिए भेज दिया। नूर क्या है? कुरान।
اب کیا جو قرآن کے اکارڈنگ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نور کے ساتھ چلتا ہے، تو کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں؟ سمپل بات یہ کہ اگر قرآن کو چھوڑ دیا تو یعنی تم اندھیروں میں جا رہے ہو. تو جس نے نور کے ساتھ جو چلا اور جو بغیر نور کے چلا، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے دونوں کے راستے بھی الگ ہیں. ایک کا راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے اور ایک کا راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو خوشنما بنا دیا، شیطان نے ان کے عمل کو خوشنما بنا دیا. اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، انہوں نے بھیج دی کتاب اور انہوں نے دائی بھی بھیجے، پیغمبر بھی بھیجے، سب بھیجے، اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لا رہے. پھر کیوں نہیں لا رہے؟ کیونکہ شیطان نے ان کے راستے کو خوشنما بنا دیا. انہیں اچھا لگتا ہے برائیاں کرنا، اچھا لگتا ہے. اور صرف انہیں نہیں، ہم لوگوں کو بھی برائیاں کرنا اچھا لگتا ہے، مسلمانوں کو بھی برائیاں کرنا، کیونکہ وہ شیطان اس نے وہ راستے خوبصورت بنا دیے، وہ راستے سجا کر دکھا دیے ہمیں، ہے نا. اب وہی ہے جیسے ہم آج کی ہماری جو جنریشن ہے وہ بھی قرآن نہیں پڑھتی کیونکہ ان کو پسند نہیں ہے یہ پڑھنا. لیکن آج دنیا کے لیے اتنی محنت کر لیں گے. آج کل کی خواتین کیا کیا کر رہی ہیں، جاب بھی کر رہی ہیں اور پڑھ بھی رہی ہیں، جاب بھی کر رہی ہیں، گھر بھی سنبھال رہی ہے. لیکن جب قرآن کے لیے بلایا جاتا ہے تو بھیا کیسے آئیں، ہم اتنا بزی ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کر نہیں پاتے، سنبھال نہیں پاتے. جاب کے ساتھ جو انسان سنبھال لیتا ہے بس قرآن کے لیے وہ نہیں سنبھال پاتا، صرف قرآن کے لیے. آپ دیکھیں نا، آپ دیکھتے ہیں ایگزامپل، جاب بھی کر لیتے ہیں، سب کر لیتے ہیں، اتنی محنت کر لیتے ہیں، ٹوٹ کے چورا ہو جاتے ہیں، بس صرف قرآن کے لیے وہ محنت نہیں ہو پاتی. کہاں جا رہی ہے ہماری زندگی؟ صرف قرآن کے لیے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے راستے میں جہاد کرو، جد و جہد کرو. یہی کہا ہے نا، جہاد کا مطلب کیا؟ میرے راستے میں جد و جہد کرو. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں. اگر ہم اپنی لائف کو دیکھیں، صبح اٹھنا، ہمارا صبح اٹھنا اور پھر ہم کچن میں لگ جاتی ہیں لیڈیز، اور پھر ناشتہ، اور پھر اس کے بعد سب کو فارغ کر کے بچوں کو اسکول بھیج کے پھر صفائیاں وغیرہ کر کے پھر ان کا جو ٹائم ہوتا ہے پھر کھانے کا ہو جاتا ہے، پھر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پھر دوپہر کا کھانا، پھر شام کی چائے، پھر رات کا کھانا. اللہ کے لیے کہاں ٹائم نکالا؟ صرف اللہ کے لیے ٹائم نکالنے میں مشکل ہو رہی ہے. کہاں ہے ہمارے زندگی میں جہاد؟ کہاں ہے اللہ کے راستے میں جد و جہد؟ کہاں ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ روٹین دکھائے گا پھر نام مال میں. دیکھو اب بتاؤ، خود ہی بتاؤ میرے لیے کہاں سے ٹائم تھا آپ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ اندھیروں میں چلنے والا اور نور میں چلنے والے برابر نہیں ہو سکتے. اور نور یہاں پر کیا ہے؟ قرآن کریم. وَقَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، بنا دیا ہم نے، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اقابرا، ان کے بڑے بڑے. اکبر کی جمع اقابرا، اقابرا ان کے بڑے بڑے، اکبر مطلب بڑا، اقابر ان کے بڑے بڑے. مجرمی، ہاں اس کے مجرم، لیمکرو تاکہ وہ چالے چلیں، فیہا اس میں، وما اور نہیں، یمکرون وہ چالے چلتے، مگر بانفسہم اپنی نفسوں سے، وما اور نہیں، یشعرون وہ سب شعور رکھتے، سمجھ رکھتے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جس طرح آپ کی بستی کے یعنی کہ مکہ کے مالدار اور رئیس اور سردار لوگ کفر کرتے ہیں، اسی طرح جتنے بھی نبی آئے ہر بستی میں ان کے بڑے بڑوں نے ہی انکار کیا. انہوں نے کیوں انکار کیا؟ اپنی ایگو کے چکر میں، کہ ہم ایک ایسے آدمی پر ایمان لائیں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، ہم اس پر ایمان کیسے لائیں؟ ہر بستی میں جتنے بھی نبی آئے ان میں سب سے زیادہ کس نے جھٹلایا؟ ان کے بڑوں نے جھٹلایا. سب سے زیادہ مجرم کون رہے؟ ان کے بڑے. ان کے بڑے مجرم رہے، اس لیے چھوٹے دیکھ کر ان کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے. کیوں نہیں ایمان لائے؟ کہ یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں بھائی، سردار ہیں اور اتنی عقل والے ہیں، اتنے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر یہ دھرم دین صحیح ہوتا تو یہ لوگ بھی مان لے آتے، تو ہم ان کے آگے قائم تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ہوتا تھا. اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ قریش کے سردار ابو جہل نے ایک مرتبہ کہا کہ عبد المناف کی اولاد یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہم نے ہر محاذ پر مقابلہ کیا جس میں ہم کبھی ان سے پیچھے نہیں رہے، لیکن اب وہ یوں کہتے ہیں کہ تم شرافت و بزرگی میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا ہے جس پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے. اس کے بعد ابو جہل نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ ہم کبھی بھی اس نبی کو نہیں مانیں گے. ہاں اگر ہمارے پاس بھی اسی طرح کے اللہ تعالیٰ کا کلام آ جائے یا کوئی ایسی کتاب آ جائے تب ہم ان کی باتیں مانیں گے. یعنی طرح طرح کی انہوں نے چالیں بھی چلی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلام سے بھی دور کرنے کے لیے بہت لوگ، بڑے بڑے لوگ، سمجھدار لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے، لالچ دینے کے لیے بھیجے، لیکن ان کی چالوں میں اللہ تعالیٰ نے پھنسنے کے لیے منع کر دیا کہ آپ ان کی چالوں میں مت آنا، کیونکہ مجرم ہی جو ہے سب سے زیادہ مجرم ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ ان کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں. ہاں
جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کون تھے؟ حواری تھے، کوئی بڑے لوگ نہیں تھے، حواری تھے۔ حواری کون تھے؟ کپڑے دھونے کا کام کرتے تھے، وہ دھوبی تھے ایک طرح سے۔ جب کسی نے حضرت عیسیٰ کی بات نہیں مانی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ تورات میں آتا ہے کہ انہوں نے حواریوں کو کہا تھا کہ کون میرے لیے اللہ تعالیٰ کے مدد کرے گا بندوں۔ پھر آگے کیا آتا ہے؟ وَإِذَا، کیونکہ اس نے کیا کہا تھا ابو جہل نے کہ اگر میرے پاس کوئی میرے ہاتھ میں کتاب آ جائے گی، میرے اوپر کتاب، میرے ہاتھ میں کوئی کتاب آ جائے گی تب میں مانوں گا، اور اس کتاب میں وہ لکھا ہوگا کہ یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ نبی ہیں، یعنی پورا اللہ تعالیٰ کا کلام ایک کتاب کی اس میں آ جائے۔ وہی آتی تھی نا، میرے ہاتھ میں کتاب آ جائے تبھی میں مانوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ وَإِذَا، اور جب جاءتہم آتی ہے ان کے پاس، آیتن کوئی نشانی، قالو کہتے ہیں، لن ہرگز بھی نہیں، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نوتا ہم دیے جائیں، عطا کیے جائیں، مثل اس کے جو اوتیا دیے گئے رسول اللہ کے رسول۔ اللہ عالم زیادہ جانتا ہے، حیثو جہاں، یجعلو وہ بناتا ہے، رسالتہ اپنی رسالت، سیصیبو اور جلد ہی پہنچے گی، صابہ یصیبو جلد ہی پہنچے گی، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اجرمو جرم کیے، صغار ذلت، عند اللہ اللہ کے پاس سے، وعذاب اور عذاب شدید، بما کانوا اس وجہ سے جو تھے وہ، یمکرون چالے چلتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی ہر طرح کی نشانی انہوں نے دیکھ لی، اس کے باوجود بھی کیا کہا کہ نہیں ایک کتاب آئے گی تبھی ہم مانیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے۔ اس میں ایک یہ بھی تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اگر نبوت واقعی ضروری چیز ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حقدار ہوں نبی بننے کا، کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بھی بڑا ہوں اور مالداری میں بھی بڑا ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مجھے پتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ اس کو اپنی رسالت کس کو دینی ہے۔ کسی متکبر گھمنڈی اس کو اللہ تعالیٰ کی رسالت نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی رسالت تو اسی کو مل سکتی ہے جو کہ دل کا بہت پکا ہو، مضبوط ہو، آزمائشوں میں کھڑا رہے ہر وقت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کمائی تھی آزمائشیں کس قدر، جتنی بھی نبی تھے، اور یہ یاد رکھیں جتنے بھی نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر آزمائش زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ آزمائش سے ڈر کر یہ سب چھوڑ دیں گے تو پھر ظاہر ہے آزمائش بند ہو جائیں گی، پھر تو کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا، پھر ٹھیک ہے دنیا جی لو، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ نبی ہیں جتنے بھی نیک تھے، جیسے نبی ہیں ان کے اوپر سب سے زیادہ آزمائش آئی، نبیوں سے زیادہ کسی کے اوپر نہیں آتی آزمائش، اور ان سے کم آزمائش کس پر آئی؟ صحابہ کرام پر، اس سے کم جتنے بھی اور آئے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو بہت کم آتی ہے آزمائش، اتنی آزمائش آتی نہیں ہے، لیکن ہم اس میں بھی ہل جاتے ہیں، ہم اپنا ایمان چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنا دین چھوڑ دیں گے، قرآن چھوڑ دیں گے، لیکن اس آزمائش سے ہم گھبرا جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیں گے، دنیا چھوڑنا پسند نہیں کرتے بس۔ فمن، تو جسے یریدو چاہتا ہے اللہ، یہ کہ ارادہ کرتا ہے، یریدی فمن، اور جسے یریدی چاہتا ہے اللہ کے، یہدیہ وہ ہدایت دے اسے، یشرح کھول دیتا ہے، صدرہ اس کا سینہ، للاسلامی اسلام کے لیے، ومن، اور جسے یرید چاہتا ہے کہ یضلہ وہ گمراہ کر دے اسے، یجعل بنا دیتا ہے، صدرہ اس کا سینہ، ضیقاً تنگ چھوٹا، حرجن گھٹا ہوا، حرج گھٹا ہوا، کأنما جیسا کہ یصعدو وہ چڑھتا ہے، یصعدو کہتے ہیں مشکل سے چڑھنے کو، جیسے پہاڑ پر چڑھنا، کوئی مشکل چڑھائی کی طرف چڑھنا، جیسے کہ وہ چڑھتا ہے فی السمائی آسمان میں، اسی طرح یجعلو بنا دیتا ہے اللہ رجسا گندگی کو، رجس کس کو کہتے ہیں؟ گندگی، ناپاکی، عذاب، شیطانی وسوسے، گندگی کو، علی الذین ان لوگوں پر جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ اسلام کے لیے کھول دینے کا مطلب معلوم کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک مومن کے دل میں ایک روشنی ڈال دیتے ہیں جس سے اس کا دل حق بات کو دیکھنے اور سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے کھل جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے، یعنی کوئی ایسی نشانی ہے، علامت ہے جس سے پتہ چلے، جس سے وہ شخص پہچانا جائے؟ فرمایا ہاں، اس کی تمام توجہ اور رغبت آخرت اور وہاں کی نعمتوں کی طرف ہو جاتی ہے، اس کا دل دنیا کی خواہشات اور لذتوں سے گھبراتا ہے اور موت آنے سے پہلے وہ موت کی تیاریوں میں لگ جاتا ہے۔
اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے یعنی ہمارا دل اسلام کے لیے کھل گیا، ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کچھ کمی ہے ابھی. ٹھیک ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے کھلنے کی 3 علامت بتائیں. پہلا، ہمیشہ کے گھر کی طرف رجوع کرنا. دوسرا، دھوکے کا گھر دار الغرور یعنی دنیا کے گھر سے دل اٹھ جانا، اچاٹ ہو جانا. اور تیسرا، موت کے لیے تیاری کرنا موت کے آنے سے پہلے، کیونکہ موت کے وقت جو ہے کچھ فائدہ نہیں ہے پھر ایمان لانے کا. اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں رکھنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتے ہیں. اس کو حق بات کا قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا ایسا دشوار ہوتا ہے جیسے کسی انسان کا آسمان پر چڑھنا. ظاہر ہے کہ جب آدمی پہاڑ پر چڑھتا ہے تو اسے کیسا لگتا ہے، کتنی مشکل چڑھائی ہوتی ہے. ٹریکنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. عام راستے پر آپ چلتے چلے جائیں گے لیکن ٹریکنگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جتنا اوپر جائیں گے وہ. تو اسی طرح جس کا دل اسلام کے لیے تنگ رہتا ہے اس کو ہر چیز اسلام کی مشکل لگتی ہے. اس کو نمازیں پڑھنا مشکل لگتی ہے، روزے رکھنا مشکل رکھتے ہیں، ہر کام اسے مشکل لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ علامت کس کی ہے؟ سینے تنگ ہونے کی. لکھ لیجئے گا یہ اپنے پاس. وَهَذَا اور یہ صِرَاطُ راستہ ہے ربی کا آپ کے رب کا، مستقیماً سیدھا. مطلب کیا راستہ ہے؟ یہ سیدھا راستہ. در حقیقت فصلنا کھول کھول کر بیان کر دی ہم نے آیاتی نشانیاں لی قومین اس قوم کے لیے جو یذکرون نصیحت حاصل کرتی ہیں. یعنی کیا ہے سیدھا راستہ؟ یہ قرآن. یعنی قرآن سے اگر ہٹ گئے تو پھر سیدھا راستہ نہیں مل سکتا. پرپل. لہم ان کے لیے ہے دار السلامی گھر سلامتی کا. دار مطلب گھر، سلامی سلامتی کا یعنی جنت. عند ربہم ان کے رب کے پاس. وہوا اور وہ ولیہم دوست ہیں ان کا. بما اس وجہ سے جو کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے. جیسا ہم عمل کریں گے تبھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہوگا. یعنی اگر ہم اچھے عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا دوست بنے گا. اس کی آزمائشوں کو خوشی سے قبول کریں گے تو وہ ہمارا دوست بنے گا، ہم سے راضی ہو جائے گا اور پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ جو اس کی وعدہ گاہ ہے یعنی جنت. وَيَوْمَ اور جس دن یحشرہم وہ اکٹھا کرے گا انہیں. اچھا، یہ ہے سیدھا راستہ مستقیم. اس کے بارے میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس راستے سے مراد شریعت اسلام ہے. اور اسی طرح حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے اس سے مراد قرآن کریم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے والوں کے لیے عنایتوں کو صاف صاف کھول کر بیان کر دیا، ان لوگوں کے لیے جو اس مضمون پر غور اور فکر کریں، جو اس کے احکام کو سمجھیں اور اس کی پابندی کریں. ٹھیک ہے، تو وَيَوْمَ اور جس دن یحشرہم اکٹھا کرے گا انہیں جمیعاً سب کو. تو کیا کہے گا اللہ تعالیٰ؟ یہاں پر لکھا نہیں ہے لیکن بات یہی ہے کہ کہے گا یا معاشرہ، اے گروہ. معاشر کہتے ہیں گروہ کو، گروپس کو. اے گروہ الجنی جنوں کے، قد در حقیقت استکثرتم بہت زیادہ لیا تم نے. کثیر سے بنا ہے. تکثر کیا ہے؟ کثیر. روٹ کیا ہے اس کا؟ کثیر مطلب بہت زیادہ لے لیے تم نے. من الانسی انسانوں میں سے. وقالا اور کہیں گے اولیاؤہم ان کے دوست. من الانسی انسانوں میں سے. کس کے دوست؟ شیطانوں کے. ربنا اے ہمارے رب، استمتع فائدہ اٹھایا، بعدنا ہمارے بعض نے، بی بعضن بعض کا، وبلغنا اور پہنچا ہمیں اجلنا ہم اپنی مدت کو، اور پہنچے ہم اپنی مدت کو. یعنی کون سی مدت؟ یہاں اکٹھے ہونے کی مدت. الذی وہ جو اجلتا مقرر کی تو نے، لنا ہمارے لیے. قالا وہ کہے گا نارو آگ، مسواکم ٹھکانہ ہے تمہارا، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہو، فیہا اس میں، الا مگر ماشاء اللہ جو چاہے اللہ. انا ربکا بے شک آپ کا رب، حکیم حکمت والا، علیم بہت جاننے والا ہے. اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ یعنی میدان حشر کے دن اللہ تعالیٰ جب تمام مخلوقات کو جمع کریں گے تو اس وقت خاص طور سے جتنے بھی شریر اور خبیث جنات ہیں ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا جائے گا کہ تم نے بہت انسانوں کو گمراہ کیا. اسی طرح شریر انسانوں سے جنہوں نے شریر یعنی خبیث جنوں کی بات مانی ان کو بھی اللہ تعالیٰ ڈانٹیں گے کہ تم نے ان کی باتوں کو مانا اور جو رسول آئے تم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اب وہ بھی کیا کہیں گے؟ یا اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں وہ بھی اس کے اندر کہ جن کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بعض نے بعض کے ساتھ بہت فائدہ اٹھایا. کچھ لوگ جنوں کو بھی قید کر کے بہت فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جن بھی کیا کرتے ہیں؟ ورگلاتے ہیں، وہ بھی حاوی ہو جاتے ہیں. تو یعنی دونوں کا ہی حساب کتاب ہوگا.
اگر جنوں کو قید کیا یا ان سے غلط کام کروایا تب بھی حساب کتاب ہوگا. جنہوں نے کچھ ان کے پر انسانوں کے پر بنا وجہ حاوی ہوئے تو ان سے بھی حساب کتاب ہوگا. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ جتنے بھی برے اور شریر لوگ ہیں, شیطان اور اس کے ساتھی, ان سب کو کیا کہیں گے کہ اب تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. اب تم اسی میں رہو, اب اس سے نکلنے والے نہیں ہو. اور جو ان کی باتوں میں آ گئے وہ بھی ان کے ساتھ جائیں گے. کیوں جائیں گے؟ کہ کیا تمہیں عقل نہیں دی تھی؟ کیا تمہارے پاس قرآن نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں آئے تھے؟ تمہیں عقل دی تھی نا میں نے. ان کو مانتے, ان کی باتوں میں آتے. اگر آنا تھا تو ان کی باتوں میں کیوں آئے؟ وَقَذَلِكَ, اور اسی طرح نُوَلِّي, ہم مسلط کر دیتے ہیں, پھیر دیتے ہیں, مسلط کر دیتے ہیں, سوار کر دیتے ہیں, بعض ظالموں کو بعضاً بعض پر, بما, اس وجہ سے جو تھے وہ یکسبون, کمائی کرتے. یعنی نولی ہم مسلط کر دیتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے خوش ہوتا ہے تو نیک آدمیوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے, اور جب ناراض ہوتا ہے تو برے لوگوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جیسے ہوں گے یہ نا, اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر. اگر ظلم کرنے والے لوگ ہوں گے تو ان پر حاکم بھی کون ہوں گے؟ ظالم ہوں گے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے تم لوگ ہوں گے ویسے ہی ہم تمہارے حکمران تم پر مقرر کر دیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ظالم کی مدد کی اللہ تعالیٰ اس کو اس پر مسلط کر دے گا. ظالم کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا ساتھ دینا. یا معاشر الجنی, اے جنوں کے گروہ, والانسی, اور انسانوں کے, علم, کیا نہیں آتیکم, آئے تھے تمہارے پاس, رسول, منکم, تم میں سے, یقصونا, وہ بیان کرتے تھے, علیکم, تم پر, آیاتی, میری آیتیں, وَيُنذِرُونَكُمْ, اور وہ ڈراتے تھے, ینذرنا, یہ کیا ہے ہمارا مضارع, اور وہ ڈراتے تھے تمہیں, لقاء, ملاقات سے, یومیکم, یوم, دن کی, تمہارے, ہذا, تمہارے اس دن کی. قالو, وہ کہیں گے, شہدنا, ہم گواہی دیتے ہیں, علی انفسنا, اپنی نفسوں پر, وغرتہم, غرہ, دھوکے میں ڈالنا, یہ فیمیل کا ہے, غرت, فعلت, اور دھوکے میں ڈالا انہیں, حیات الدنیا, دنیا کی زندگی نے, وشہدو, اور گواہی دیں گے, علی انفسہم, اپنی نفسوں پر, انہم, کہ بے شک وہ تھے, کافرین, کفر کرنے والے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے سب سے؟ کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس میری دیوی ہدایت نہیں آئی تھی جو تمہیں پڑھ کے سناتے, میری آیتیں پڑھ کے سناتے اور تمہیں ڈراتے, اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ تو قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ اپنے نفس کے خلاف خود ہی گواہی دیں گے. اور کیسے گواہی دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے, اور ان کے ہاتھ, پیر, آنکھیں, کان, ناک, ہر چیز, ایک بال بولے گا ان کا, ان کے خلاف گواہی دے گا. کوئی نہیں بچا سکتا اس دن سے. اس دن خود ہمارے باڈی پارٹس ہی ہمیں نہیں بچا سکتے. اگر ہم چپ کر بھی لیں تو ہمارے باڈی پارٹس ہی سب بول دیں گے, کوئی نہیں بچا سکتا اس دن. ذالکا, یہ اس لیے کہ ان کے لم نہیں, یکن ہے, ربو کا, آپ کا رب, مہلکی, ہلاک کرنے والا, قرا, بستیوں کو, بظلمن, ظلم کے ساتھ, وَأَهْلُهَا, اور اس کے رہنے والے ہوں, غافلون, غافل کا مطلب کیا ہے؟ پتہ نہ ہو کچھ. یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو اس حال میں ہلاک نہیں کرتا کہ وہ غافل ہوں. غافل کب ہوتے ہیں؟ جب ان کے پاس کوئی دائی نہیں آیا ہوتا, جب ان کے پاس نبی نہیں آئے ہوتے, جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں آئی ہوتی, تب تک اللہ تعالیٰ کسی بستی پر عذاب نہیں بھیجتے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی دائی کو بھیج دیتے ہیں, کسی کو بھیج دیتے ہیں, اس کے بعد جب وہ لوگ نہیں مانتے تب اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں. ولی کلی, اور ہر ایک کے لیے, دراجاتن, درجے ہیں, مما, اس میں سے جو, عمیلو, ان سب نے عمل کیے, مما, اس میں سے جو انہوں نے عمل کیے, وما, اور نہیں ہے, رب کا, آپ کا رب, بغافل, غافل, اما, اس سے جو, یعملون, وہ سب عمل کرتے ہیں. یعنی ہر کسی کے درجے ہیں, جیسا کام کریں گے ویسے درجے, جنت میں بھی درجے اور جہنم میں بھی درجے. وَرَبُّ کا, اور آپ کا رب, الغنی, غنی ہے, ذو رحمتی, اور رحمت والا ہے, ذو مطلب والا, اور رحمت والا ہے, ان یشاء, اگر وہ چاہے, یذہبکم, لے جائے تم کو, اگر وہ چاہے لے جائے, ذہابہ مطلب جانا, اگر وہ چاہے لے جائے تم کو, وَيَسْتَخْلِفْ, اور خلیفہ بنا دے, جانشین بنا دے, یستخلف,
خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ بعد میں آنے والے کو، جانشینی کرنے کو. اور خلیفہ بنا دے من بعدکم تمہارے بعد، ما یشاء جسے وہ چاہے، کما جیسا کہ انشاءکم اس نے اٹھایا تمہیں، پیدا کیا. میں نے کیا بتایا تھا؟ کل بھی آیا تھا. انشاء کا مطلب پیدا کرنا. کیسے؟ نشو نما، دھیرے دھیرے کر کے اٹھانا. اس نے اٹھایا تمہیں من ذریتی نسلوں سے، قوم آخرین دوسری قوم کی، یعنی دوسری قوم کی نسلوں سے اس نے تمہیں اٹھایا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بے نیاز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے. اگر تم نے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانا، تو تمہارے بعد وہ کسی اور کو خلیفہ بنا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر تم نے اللہ تعالیٰ کا کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئے گا، تمہیں جو آنر اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے وہ اس کو چھین لے گا، جو عہدہ تمہیں دے رکھا ہے وہ چھین لے گا. پھر جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی عہدہ اگر دے رکھا ہے، کیا عہدہ دے رکھا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا رکھا ہے، تو ہمارا کام بھی اتنا ہی بڑا ہے کہ ہمیں یہ کام اب آگے پہنچانا ہے. کیونکہ اب نبی نہیں آئیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے کام کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے. اگر ہم یہی ذمہ داری نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری جگہ کسی اور کو خلیفہ بنا دیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ایک جانور سے بھی کام لے سکتا ہے نا. دابت الارض جو زمین میں سے نکلے گا وہ جانور ہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائے گا. انا بے شک ما جس کو توعدونا تم وعدہ دیے جاتے ہو، لا اور جو تم وعدہ دیے جاتے ہو، لا آتن ضرور آنے والا ہے، وما اور نہیں ہو تم بمعجزین عاجز کرنے والے، بے بس کرنے والے، یعنی قیامت کے دن، عذاب کا دن ضرور آنے والا ہے. قل کہہ دیجئے یا قومی اے میری قوم، ایملو تم عمل کرو، علی مکانتکم اپنی جگہ پر، انی بے شک میں عاملن عمل کرنے والا ہوں، فسوفا تو جلد ہی، تعلمون اور جلد ہی تم جان لوگے، من کون، تکن ہے، لہو اس کے لیے، عاقبت انجام، داری گھر کا. کون سے گھر کا؟ آخرت کے گھر کا. انہو بے شک وہ، لا یفلحو نہیں فلا پاتے، ظالمون ظالم لوگ. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہہ دو ان سے اے میری قوم اپنی جگہ عمل کرو، اور بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں. باقی تم جب آخری انجام آ جائے گا تو تم دیکھ لو گے کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے، جنت ہے یا دوزخ ہے. آخرت میں تمہارا گھر کہاں ہے جلدی تم دیکھ لو گے. اور اس کے بعد کہہ دو کہ ظالم فلاح نہیں پائیں گے، ظالم کامیاب نہیں ہوں گے. اور کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ جو اس دن عذاب سے بچ گیا وہی کامیاب ہو گیا. وجعلوا اور انہوں نے بنا لیا، للہ اللہ کے لیے، مما اس میں سے جو، زرعا اس نے پیدا کیا، من الحرثی کھیتی میں سے، والانعام اور مویشیوں میں سے، نصیباً ایک حصہ. فقالو تو انہوں نے کہا، ھذا للہ یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم ان کے خیال کے مطابق. زعم کس کو کہتے ہیں؟ خیال. ان کے خیال کے مطابق. وہذا اور یہ، لی شرکائنا ہمارے شریکوں کے لیے ہے. فلا تو نہیں، یسیلو وہ پہنچتا. فلا یسیلو پہنچنا ہوتا ہے نا، وسیلہ بھی اسی سے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ. یسیلو مطلب پہنچنا، تو نہیں وہ پہنچتا، اللہ اللہ کی طرف. وما اور جو کانا ہے، للہ اللہ کے لیے، فہوا تو وہ، یسیلو پہنچ جاتا ہے، الی شرکائہم ان کے شریکوں کی طرف. ساء کتنا برا ہے، جو یحکمون وہ فیصلہ کرتے ہیں. اب ان عرب کے ان میں طریقہ کیا تھا؟ یعنی جو کھیتی یہ کرتے تھے اس کھیتی میں وہ سب کے حصے لگاتے تھے کہ یہ حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے، مطلب بورے کے بورے حصے میں لگاتے تھے، یہ حصہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہ حصہ بتوں کا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہوتا تھا وہ غریبوں میں بانٹتے تھے، اور جو بتوں کا حصہ ہوتا تھا وہ اپنے بڑے بڑے جو لوگ ہوتے تھے، مالدار لوگ ہوتے تھے، ان میں بانٹتے تھے. اور کبھی اگر مان لو قحط سالی ہو گئی یا سوکھا پڑ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے کمی کر لیتے تھے. مطلب جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہوتا تھا وہ کس کو دے دیتے تھے؟ بتوں کو دے دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ تقسیم کرتے ہیں میرے بھی ساتھ اور اپنے بتوں کے ساتھ، جو بتوں میں سے مجھ تک نہیں پہنچاتے لیکن اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے کمی کر کے بتوں کو دے دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں آتا ہے حضرت قتادہ نے فرمایا جب قحط یا کوئی اقال پڑتا تو یہ خدا کے حصے میں سے خود کھا لیتے، بتوں کے حصے میں سے نہ کھاتے تھے اور بلکہ وہ اپنے اس میں لگا لیتے تھے. کھانے کا مطلب یہ کہ غریبوں میں نہیں بانٹتے تھے، اپنے بڑے بڑے لوگ اس کو لے لیتے تھے.
اور الگ الگ بتوں کے نام کی ڈھیریاں بناتے کہ یہ ڈھیری فلاں بت کی ہے، یہ ڈھیری فلاں بت کی ہے، یہ ڈھیری فلاں بت کی ہے. تو اور اللہ تعالیٰ کی ڈھیری میں سے بتوں کی ڈھیری میں جا ملتا. تو جو بھی مطلب اللہ تعالیٰ جیسے مان لو انہوں نے ساتھ میں رکھا ہوا ہے، اور جو ان کی بتوں کی ڈھیری ہے، جو بھی وہ بوری وغیرہ بناتے تھے، اگر وہ ذرا سا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ جاتا تھا تو اور زیادہ حصہ نکال لیتے تھے اللہ تعالیٰ میں سے. مطلب ایسی چیٹنگ کرتے تھے وہ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے فیصلہ کرتے ہو، کتنا برا فیصلہ کرتے ہو. ایک تو یہ بھی غلط ہے کہ تم کسی اور کے نام کا نکال رہے ہو، اور وہ بھی اتنے ناانصافی کے ساتھ. وَقَذَالِكَ، اور اسی طرح زَيَّنَا، خوشنما کر دیا، لِكَثِيرٍ، اکثریت کے لیے، من المشرکین، مشرکوں میں سے، قتل کرنا، اولادہم، ان کی اولاد کا، شرکاہم، ان کے شریکوں نے، لیریدہم، تاکہ وہ ہلاکت میں ڈالیں انہیں، یریدو، تاکہ وہ لوٹا دیں انہیں، رد کرنا لوٹانا، اور لوٹانا کس کی طرف؟ ہلاکت کی طرف، تاکہ وہ لوٹا دیں انہیں یا ہلاکت میں ڈالیں انہیں. ولی البسو، اور تاکہ مشتبہ کر دیں، ملا دیں. ملانا کیا ہوتا ہے؟ جب ہمیں شک پڑتا ہے تو سچ اور جھوٹ مل جاتے ہیں، اس لیے تلبسو کا ملانا بھی آتا ہے، مشتبہ بھی. تو تاکہ وہ شک میں ڈال دیں یا ملا دیں، علیہم، ان پر، دینہم، ان کے دین کو، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، ما فعلوہ، نہیں وہ کرتے اسے، وذرہم، تو چھوڑ دو انہیں، وما، جو کچھ وہ یفترون، جھوٹ گڑتے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ شیطان جو ہے اور مشرک لوگ جو ہیں وہ اچھائی میں برائی کو ملا دیتے ہیں، دین میں برے کام کو ملا دیتے ہیں، اور وہ اپنی اولادوں کا قتل کرنا ان کے لیے عام بات تھی، کوئی بڑی بات نہیں تھی. کیسے عام بات تھی؟ جیسے بیٹیاں ہوتی تھی تو اس کا قتل کر دیتے تھے، اپنی انا ان کو زیادہ بڑھ کر لگتی تھی، اولادوں کا قتل ان کو ایزی لگتا تھا کرنا، کوئی برا کام نہیں لگتا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایک بار سمجھاؤ اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ ان کو کریں گے کہ کیا کرنا ہے، آخرت میں پتہ چلے گا ان کو. جو وہ جھوٹ کر رہے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیجئے. وقالو، اور انہوں نے کہا، ہادی، یہ انعام، مویشی ہیں، وحرسن، اور کھیتی، ہجرن، ممنوع ہے، پروہیبٹڈ. ممنوع، ہجر کس کو کہتے ہیں؟ ہجر کہتے ہیں پتھر کو. پتھر کو کہتے ہیں نا، جیسے اگر پتھر سے پتھر ملا کر چار دیواری بنائی جائے تو وہاں پر بھی جانا ممنوع ہو جاتا ہے، منع ہو جاتا ہے. یا پتھر سے پتھر لگا کر دیوار بنائی جائے تو وہ وہاں اس کے پیچھے جانا ممنوع ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر عقل پر پتھر پڑ جائے تو کوئی چیز اندر جانی، صحیح بات جانی ممنوع ہو جاتی ہے، پروہیبٹڈ ہو جاتی ہے، وہ سمجھ میں بات نہیں آتی. اس لیے ممنوع کے لیے بھی ہجر کا لفظ آیا ہے کہ عقل پہ پتھر پڑ گئے. ہاں، حجرہ بھی اسی سے. تو اور کھیتی، ہجرن، ممنوع ہے. ممنوع مطلب منع، پروہیبٹڈ. لا یطعموہا، نہیں کھا سکتے انہیں، الا مگر، من، جسے، نشاؤ، ہم چاہیں، بزعمہم، ان کے خیال کے مطابق. وانعام، اور مویشیاں، حرمت، اور مویشی حرام کی گئیں، ظہورہا، پہلے بھی آیا یہ سورہ بقرہ میں، پوری آیت آئی ہے یہ، ان کی پیٹھے. والانعام، اور مویشی، لا یذکرون، نہیں وہ ذکر کرتے، اسم اللہ، اللہ کے نام کا، علیہا، ان پر، افتراءً، جھوٹ گڑتے ہوئے، علیہ، اس پر. سیجزیہم، جلد ہی بدلہ دے گا انہیں، بما، اس وجہ سے، جو کانو تھے وہ، یفترون، گڑتے. اب اس میں کیا ہے؟ پہلے بھی آیا تھا نا، انہوں نے کیا کہا کہ کچھ کھیت اور چھپائے بتوں کے نام پر انہوں نے چھوڑ دیے تھے، اور کہتے تھے کہ اس پر صرف ہمارے مردوں کا حق ہے، ہم عورتوں کو نہیں دیں گے، اور عورتوں کو دینا یا دینا نہ دینا یہ ہمارے اکارڈنگ، مطلب عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. پہلے بھی آیا تھا نا یہ. اور کچھ چوپائے ایسے ہوتے تھے جیسے کہ بحیرہ اور صاحبہ، ان پر سواری کرنا، وزن اٹھانا وہ حرام سمجھتے تھے. کچھ جانوروں کو خاص کر رکھا تھا، صرف ذبح کے وقت خدا کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ بتوں کا نام لیتے تھے. کچھ جانور کو انہوں نے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، یعنی ان کو، اور کیا کہتے تھے، جو اس کا پیٹ کا بچہ ہے اگر وہ زندہ نکلا تو اس کو ذبح کر کے ہمارے مرد کھا سکتے ہیں، اگر وہ مردہ نکلا تب ان کو ہم عورتوں میں شمار کریں گے. تو یعنی انہوں نے اپنے آپ ہی یہ تقسیم کر رکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جھوٹ ہے، اور قیامت کے دن انہیں پتہ چل جائے گا جو جھوٹ وہ گڑا کرتے تھے. وقالو، اور انہوں نے کہا، ماں، جو کچھ، فی بطونی، پیٹوں میں ہے، حاضی، ان، انعام، مویشیوں کے، خالصتن، وہ خاص ہیں، لی ذکورنا، ہمارے مردوں کے لیے، مطلب چنے ہوئے ہیں، خالص ہیں، صرف ہمارے مردوں کے لیے ہیں. ومحرم، اور حرام کیا گیا ہے، علی ازواجنا، ہماری بیویوں پر، یعنی وہ بیویوں پر حرام ہے، مردوں کے لیے حلال ہے.
وَإِنْ اور اگر یکن ہے وہ میتتن مردہ فہم تو وہ فیہی اس میں شرکاء سب شریک ہیں، یعنی اگر مردہ نکلا بچہ تو عورتوں کو بھی ملے گا. سَيَجْزِيهِمْ جلد ہی وہ بدلہ دے گا انہیں، کون؟ اللہ تعالیٰ. وَصْفَهُمْ ان کے بیان کا، جو صفت وہ بیان کرتے ہیں، کل بھی نا یصفہون جو وہ بیان کرتے ہیں. انہو بے شک وہ حکیم خوب جاننے والا، علیم خوب حکمت والا، علیم خوب جاننے والا ہے. قد در حقیقت خسیرہ خسارے میں رہے، الذین وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اولادہم اپنی اولادوں کو، سفہن نادانی سے، بے وقوفی سے، سفہن بے وقوفی سے، بغیر العلم بغیر علم کے، وحرموا اور حرام کر دیا، ما اس کو جو رزقکم اللہ رزق دیا انہیں اللہ نے، افتراءً جھوٹ گھڑتے ہوئے، اللہ اللہ پر، قد در حقیقت دلو بھٹک گئے، وما کانو اور نہیں تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے. مطلب کیا ہے اس کا؟ عرب کے یہاں کیا ہے، لڑکیوں کو زندہ نہیں رکھنے دیا جاتا تھا، ان کے یہاں داماد ہونا بہت بری بات سمجھی جاتی تھی، ان کے یہاں داماد ہونا بہت بری بات سمجھی جاتی تھی. تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی سے اولاد کو قتل کر دیتے ہو، اپنی مرضی سے جھوٹ جو میں نے حلال کر دیا اس کو حرام کر دیتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ ہے. اور ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حلال اور حرام اپنی طرف سے بنا لے، وہ لوگ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں.